बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है? क्या अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर दिया है? आखिर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से क्या चाहता है? क्या अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के लिए आस्तीन के सांप साबित हो रहे हैं, या हमें अभी भी इन तालिबान को पाकिस्तान के लिए एक असासा ही समझना चाहिए? मैं आस्तीन के सांप का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज एक मरतबा फिर अफ़गान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाके चमन पर हमला किया गया, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ है अफ़गान फोर्सेस की फायरिंग से, और 15 अफराद हलाक हैं। आज़ाद ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये तादाद जानी तौर पर और माली तौर पर जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको अभी तक मीडिया में इतना रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। मगर इस बात की संजीदगी का अंदाज़ा इस एक अमल से लगाया जा सकता है कि बलूचिस्तान के अंदर कोयटा में, चमन में जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे बाकायदा तौर पर एक मेडिकल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये एक हफ्ते में अफगान फोर्सेस की जानिब से दूसरा वाकया है जो चमन बॉर्डर के ऊपर रूनमा हुआ है। इससे पहले भी 11 दिसंबर को हमला किया गया, 6 शहरी शहीद हुए और 15 से जायद कीमती जो इंसान थे वो टारगेट बनाए गए, जख्मी हुए। और इस वाकई की बुनियादी वजह क्या है? आखिर ये अचानक अफगानिस्तान की तरफ से ये इश्तियाल अंगेजी क्यों हो रही है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बॉर्डर फेंसिंग की गई है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तालिबान इस बाढ़ को, सरहदी बाढ़ को तस्लीम नहीं करते। वो इसको एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। वो पाकिस्तानी इलाकों को भी अफगानिस्तान का हिस्सा तस्वुर करते हैं। और जब भी इस बाढ़ को काटने की कोशिश की जाती है, इसको तोड़ने की कोशिश की जाती है अफगान फोर्सेस की तरफ से, तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्स करना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान इस बाढ़ को रिहैबिलिटेट करता है, इसकी मुरम्मत करता है, अगर ये कहीं से टूट जाती है तो फिर इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते हैं। लेकिन यह हैरानकुन है कि इतना भारी असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है, तोपखाना इस्तेमाल किया जा रहा है, मार्टर गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है। ये कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं हो रहा। और क्यों हो रहा है? आखिर पाकिस्तान का जुर्म क्या है? ये बात अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। लेकिन इस एक वाकये ने सबसे पहले पाकिस्तान के वजीरे दिफा को झूठा साबित किया है। वो वजीरे दिफा ख्वाजा आसिफ, जो आज से चंद दिन पहले कौमी असेंबली में खड़ा होकर यह भाषण दे रहा था कि जनाब मामला हल हो गया है, अफगानिस्तान ने माफी मांग ली है और अब ये बात खत्म हो चुकी है, और हमने बाकायदा तौर पर तहकीक की है और इस बात का यकीन कर लिया है कि इस हमले के पीछे कोई मंसूबाबंदी नहीं थी बाकायदा तौर पर, और कोई मकसद नहीं था। अगर कोई मकसद नहीं था, कोई मंसूबा बंदी नहीं थी, तो फिर एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा वाकया क्यों रूनुमा हो रहा है? और अगर ये माफी मांग ली थी तो क्या ये माफी मांगी थी कि आज फिर पाकिस्तान के अंदर लाशें गिर रही हैं, पाकिस्तानी शहरी जो है वो अफगान तालिबान की गोलियों का निशाना बन रहे हैं? तो ये जो लॉलीपॉप कौम को दिया जा रहा है और अंडर द कारपेट चीजों को किया जा रहा है, इससे आपको पता लगता है कि पाकिस्तान के जो दिफाई पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो कितने कमजोर हैं कि वो स्टेट की रिट को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। अब वो अफगान तालिबान जिनको हम अपना असासा समझते हैं, जो हमारे भाई हैं, इस्लामी मुल्क के तौर पर हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, जिनसे हम ये तवक्को रखते हैं कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को
پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے. وہ خود آج پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنی گولیوں سے. ان کے توپ کے گولے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر گر رہے ہیں. تو یہ وہ طالبان جو ہمیں پروٹیکٹ کرنے آ رہے تھے، وہ کیسے، وہ جو خود ہم پہ حملے کر رہے ہیں، وہ کیسے ٹی ٹی پی کو روکیں گے پاکستان پر حملہ کرنے سے؟ وہ کیسے اس چیز کو میک شور کریں گے کہ داعش افغان سرزمین کو پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کرے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی ایک سیف ہیونز کریٹ کیے گئے افغانستان کے اندر. وہاں را بھی پایا جاتا ہے، وہاں این ڈی ایس بھی پایا جاتا ہے، وہاں سی اے اے بھی پائی جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ لالی پاپ دیا گیا کہ جناب اب افغان طالبان آ گئے، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ تو افغان طالبان ہی اب پاکستان کے گلے پڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو اب یہ افغان طالبان جن سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جناب ٹی ٹی پی کو ڈائیلاگ کی میز پر لے کر آئیں گے، یہ ٹی ٹی پی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ پاکستان کے آگے سلنڈر کرے، وہ پاکستان کے قوانین کو ایکسپٹ کرے. اور یہ وہ مذاکرات ہیں جن کے لیے ہم مارے چلے جا رہے ہیں، اب وہ طالبان خود پاکستان کے آگے اکڑ گئے ہیں. تو اس سے آپ کو ایک مستقبل کا پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب ہونے کیا جا رہا ہے. ٹی ٹی پی بھی مارے گی، طالبان بھی ماریں گے، داعش بھی مارے گی، اور ایک آپ کا پورا مغربی بارڈر جو ایک انالوجی پیش کی جا رہی تھی کہ جناب اب جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے، امریکہ جا چکا ہے، اس خطے میں اب امن آئے گا اور دوبارہ سے وہ دور واپس آئے گا جب ہمیں اپنے مغربی بارڈر کے اوپر فورسز کو تعینات نہیں کرنا پڑے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اس پاکستان کے اندر رہتے ہیں جہاں پر جب یہ خبریں چلتی ہیں کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین اور بھارتی فوجیوں کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے اور چین بھارتیوں کو پھینٹی لگاتا ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. لیکن آج جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، کیا ریاست اس کے اوپر بھی کوئی جواب دے گی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرے گی؟ اب ہمارا جرم کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغان جہاد کے اندر ان طالبان کا ساتھ دیا، ان کو ٹریننگ دی، ان کو اسلحہ دیا، امریکہ کے اعلی کار ہم لوگ بنے، لانچنگ پیڈ بنے ان طالبان کے لیے، ان آستین کے سانپوں کے لیے. اور پھر اس کے بعد ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارا جو دوسرا بڑا جرم ہے، ہم نے 30 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کیا. ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم امریکہ کو یہ کہتے رہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے. ہم نے امن مذاکرات کی طرف پیش قدمی کی، ہم نے طالبان کو اور امریکہ کو بٹھایا، ثالثی کی کوششیں کی. یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے. ہمارا یہ تیسرا اور چوتھا جرم ہے کہ ہم ان کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم انسانی المیے کی باتیں قوم دنیا کو سنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر آپ نے افغانستان کی مدد نہ کی تو ایک انسانی بحران اور انسانی المیہ جنم لے گا. یہ ہمارا تعاون ہے. ہماری گندم افغانستان کے اندر سمگل ہوتی ہے، ہمارا ڈالر افغانستان میں سمگل ہوتا ہے، ہماری اشیاء خرد و نوش جو بھی چیز ہے، جو بھی آئٹم ہے، وہ افغانستان کے اندر سمگل ہوتی ہے. ایک سمگلروں کی ایک منڈی بنی ہوئی ہے. اس پورے افغانستان نے پاکستان کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کیا ہے. ان کی اسی غیر انسانی رویے نے کہ یہ کبھی خواتین کے حقوق پر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی یہ انٹرنیشنل بائنڈنگز کو اوبے نہیں کرتے، اور پھر یہاں پہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے امریکہ کودتا ہے، وہ اس سے بڑا بدماش ہے دنیا کا، اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے انسانیت کی. اور پھر 20 سال ہم نے مار کھائی، ہماری اکانومی نے 70,000 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، پاکستان کو کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا، صرف ایک اس افغان وار کی وجہ سے. صرف ایک جنگی جنونیت جو ہے اس قبیلے کی، اس ٹرائب کی، اس مائنڈ سیٹ کی، اس نے پاکستان کو آج تک سکھی نہیں ہونے دیا. لیکن یہاں پر لوگ ابھی بھی ان کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، ان کو اپنی ڈیفنس لائن سمجھتے ہیں ان طالبان کو، اور ان سے توقعات رکھتے ہیں
کہ جب تک یہ افغانستان میں موجود ہیں تو انڈیا مضبوط نہیں ہوگا، پاکستان کے دشمن مضبوط نہیں ہوں گے. بٹ آج کی یہ سچویشن یہ بتا رہی ہے کہ یہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان سٹیبلائز نہیں ہو سکتا، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر امتحان ہے. امتحان یہ ہے کہ یہاں پر کچھ گمنڈ آ گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی ہے تو ہم پاکستان کیا چیز ہے، ہم نے دنیا کی سپر پاور کو مارا ہے تو اب ہم ان کو بھی ماریں گے. اور اگر ہم اندر سے اتنے کمزور ہوں گے کہ ہم ٹی ٹی پی جیسے ایک چھوٹے سے گروپ کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ تو افغان ملیشیا ہے، یہ تو پیدا ہی جنگوں میں ہوئے، ان کا تو کاروبار ہی، ان کا تو روزگار ہی جنگ ہے، ان کا تو کام ہی لڑائی اور جھگڑا ہے. تو پھر اس سینیریو کے اندر پاکستان کی پوزیشن بڑی کمزور ہو جاتی ہے. اب یہاں پر امتحان ہے جنرل چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کا، کہ حافظ صاحب اپنے اب کرامات دکھائیں، آ کر بتائیں. اب تو آپ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، اب تو آپ نیوٹرل ہیں، اب تو آپ کے پاس سیاست میں مداخلت کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو اب ایک پروفیشنل سولجر آیا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ پروفیشنل سولجر ثابت کرے کہ یہ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرے گا. یہ کہہ دینا کہ انہوں نے معافی مانگ لی، معاملہ حل ہو گیا، اس طرح آپ اپنے چہرے پر پڑے ہوئے تھپڑ کو چھپا نہیں سکیں گے. یہ نشان آپ کے گال کے اوپر پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں اور یہ سوچیں کہ کس قیمت کے اوپر آپ نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے، کس قیمت کے اوپر آپ نے افغان طالبان کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے لڑنا ہے، کس قیمت کے اوپر آپ نے یہ جو بھائی چارے کی فضا قائم کی ہوئی ہے کہ لاکھوں لوگ روزانہ افغانستان سے علاج کے نام پہ پاکستان میں آتے ہیں، روزگار کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، تجارت کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، میڈیکل اسسٹنس کے لیے پاکستان کے اندر آتے ہیں. آخر یہ کس قیمت کے اوپر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا افغانستان کو اور طالبان کو بھی اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو بارڈر فینسنگ ہے اس پہ اربوں خربوں روپیہ لگا ہے، اس کا بھی ایک مقصد و پرپز ہے. ان کی خاطر امریکہ نے ہمیں ڈو مور کے تانے دیے، ان کی خاطر، ان کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو مغربی بیلٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اور آج بھی پاکستان کے اندر ایسے مولوی موجود ہیں جو ٹرائبل ایریا کو بحال کروانا چاہتے ہیں، جو فاٹا کے انضمام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو آج بھی ان طالبان کو جو پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج پہ حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کے شہریوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، وہ آج بھی ان کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں. آج بھی پاکستان کے بعض مدارس اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے، یہ یہاں سے پڑھ کے گیا ہے. تو یہ جو اب ہمیں ایک ریڈ لائن ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ آپ نے کس قیمت کے اوپر افغانستان کو سپورٹ کرنا ہے. کیا آپ نے اپنی سرحد پہ کمپرومائز کرنا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بارڈر سے سلنڈر کرنا ہے؟ ان تمام باتوں پر اب پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا پڑے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال یہی ہے کہ کیا یہ افغان طالبان آستین کے سانپ ہیں یا پھر ابھی بھی ہمیں ان کو اثاثہ ہی سمجھنا چاہیے، اور یہ جو حملے ہیں ان کو کیا ہم اعلان جنگ تسلیم کر لیں، تصور کر لیں، اور اس کے بعد ہمارا ریئیکشن کیا ہے؟ اس سب کے اوپر آنے والا وقت بتائے گا کہ ہماری فوج اور ہماری حکومت کیسے ریاکٹ کرتی ہے. یہ قابل افسوس اور شرمناک واقعہ ہے اور ایک احسان فراموشی کی داستان ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.